मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अल्लाह अल्लाह करके पिछले 24 घंटों के दौरान मईशत के लिए दो के अलामती मगर इम्पॉर्टेंट बेहतर या इस्तेहकाम की ख़बरें आई हैं, जो तवील अरसे के बाद इस घटाटोप अंधेरे में यकीनन एक उम्मीद की किरण बन के आई हैं सामने। पहला तो कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला गो के शरह सूद को 1% बढ़ाया गया, मगर मार्केट के खदशात से ये कम था और इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से ये पेशन गोई कि शायद अब शरह सूद को बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। इसने मार्केट्स में भला का इस्तेहकाम आज ख़ास तौर पर बहुत तवील अरसे के बाद एक इस्तेहकाम की कैफियत देखी। दूसरी जानिब अब से थोड़ी देर कबल बिल आखिर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है और खातिर ख्वाह कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमतों में तकरीबन 7 रुपये तक की पर लीटर की कमी की गई है। दूसरी मसनूआत की कीमतों में भी कमी की गई है। गोया कि ये दोनों मामलात ऐसे हैं जिससे थोड़े से बेहतर एक इस्तेहकामी कैफियत को ये जन्म दे सकते हैं और इसी वजह से आज स्टॉक मार्केट में कल के इस शरह सूद की वजह से 1100 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। काफ़ी अरसे बाद इस अंदाज की रैली देखी गई, लेकिन देखा जाए तो पिछले एक साल में पाकिस्तान स्टॉक से जहाँ था आज भी वही खड़ा है। आज इंडेक्स 44,366 पॉइंट पर बंद हुआ, जबकि एक साल कबल ये 43,360 की सतह पर था। यानी इंडेक्स में सिर्फ 2.5% ही इजाफा हो सका, जो ना होने के बराबर है। 2 दिसंबर को 100 इंडेक्स में 2,134 पॉइंट की कमी भी आई, जो इस साल का सबसे बड़ा डिक्लाइन था और वो हुकूमती हिमाकत का नतीजा था। और यकीनन जिसकी वजह ये थी कि हुकूमत ने सेकेंडरी मार्केट में टी बिल्स ऑक्शन में 11.5% की शरह सूद ऑफ़र कर दी थी। नतीजे में स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और सरमायाकारों के 332 अरब रुपए डूब गए। गुज़िश्ता साल दिसंबर के इख्तिताम तक शेयर्स की मालियत 8,035 अरब थी, जो इस वक्त 7,609 अरब है। एक साल में शेयर्स की मजमूई मालियत में 426 अरब रुपए कम हो गए हैं। इसके अलावा बैरूनी इन्वेस्टर्स ने 44 करोड़ डॉलर का सरमाया एक साल में मज़ीद निकाल लिया है, जो कि इससे पहले सालों में जारी था। लिस्टेड कंपनीज़ की तादाद 531 से बढ़ के 533 हुई है। एक साल में मार्केट में सरमायाकारों की तादाद में भी कोई इजाफा नहीं हुआ। ये जू कि तू तकरीबन 2-2.25 लाख के करीब है, जो कि हकीकतन जो है वो चंद हज़ार से ज़्यादा नहीं है। यानी 22 करोड़ की आबादी का 0.1% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है। अल्लाह अल्लाह करके कई बरसों और 8 कंपनीज़ के इस पिछले साल जो है, यानी इस साल जो ख़त्म हो रहा है, 8 कंपनीज़ के IPOs जारी हुए, जिन्होंने 20 अरब रुपए सरमाया इकट्ठा किया। इनमें एयरलिंक रवा साल का सबसे बड़ा IPO रहा, जिसने 9 करोड़ शेयर्स की पेशकश करके 6 अरब रुपए सरमाया इकट्ठा किया। पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट से कॉर्पोरेट सेक्टर ने बेपनाह मुनाफा कमाया और यकीनन रिकॉर्ड मुनाफा था, मगर शेयर होल्डर्स तक ये मुनाफा कम ही पहुँचा है। जुलाई से सितंबर तक 100 इंडेक्स में शामिल कंपनीज़ का मजमूई मुनाफा 751 अरब रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले में 59% ज़्यादा है। ये वो पहलू है जो कि हमने बेहतरी देखी इस साल में। मुनाफा कमाने में सबसे आगे कमर्शियल बैंक्स रहे, जिन्होंने इस साल के 9 माह में 195 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। इसके साथ तेल और गैस की दरियाफ्त कंपनियों ने 162 अरब, खाद मैन्युफैक्चरर्स ने 74 अरब, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 39 अरब, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने 37 अरब और बिजली घरों ने 33 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और ये जो 2 इक़दामात हुए, एक तो शरह सूद में कदर इस्तेहकाम के मामला, तो बहरहाल इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, महंगाई को हुकूमत करने के लिए हुकूमत की एक छोटी सी काविश, जिसके नतीजे में आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। इस मौजूद पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस मार्केट माशी उमूर के माहिर हैं नजम अली साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं नेक्स्ट कैपिटल के। बहुत बहुत शुक्रिया नजम अली साहब। ये बताइए कि आज एक रैली तो देखने में आई और ज़ाहिर है कि इसकी एक वजह थी, मगर ये बताएं कि असल चीज़ तो जानने की ये है कि ये वन टाइम एक चीज़ है या ये कि अब हम इसमें एक
چاہے شارٹ ٹرم کوئی کنسسٹنسی دیکھیں گے، اور کیا یہ ایک میچور انتھوزیزم کی نشانی ہے؟ دیکھیں اس کا سارا تعلق تو اس سے ہے کہ کیا اکنامک سٹیبلٹی مارکیٹ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. تو سارے جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں جس میں سب سے زیادہ اس وقت ہے جو کرنسی کی موومنٹ ہے وہ، یا پھر ڈیفیسٹ جو ہمارا پچھلی دفعہ اس مرتبہ تقریباً $3 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا آیا، وہ یہ زیادہ کرٹیکل، اور انٹرسٹ ریٹ کی جو ابرپٹ موومنٹ ہوئی ٹی بلز میں اور بانڈ کا جو آکشن ہوا تھا، اس میں اگر تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی تو پھر مارکیٹ یہاں سے ٹھیک لگتی ہے. دیکھیں کامران صاحب، اس وقت ہماری مارکیٹ تقریباً 5 کی پرائس ارننگ ملٹیپل پہ ٹریڈ ہو رہی ہے. آپ ہمسایوں میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں 15 کا پی ملٹیپل ہے، اور انڈیا میں نہیں، بنگلہ دیش کا 20 کا پی ملٹیپل ہے، اور انڈیا کا 25 کا پی ملٹیپل، ایون سری لنکا کا 15 کا پی مفت ہے. تو یہ پاکستان کی مارکیٹ. تو اس میں ایک اس وقت ایک کانفیڈنس کی کمی ہے. ایک دفعہ تھوڑا سا بھی لوگ یہ آ گیا انویسٹرز میں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں تو پھر بڑی تیزی سے بڑھے گی یہاں سے یہ. مگر سیاسی معاملات تو ایسے نہیں ہیں جو کہ انویسٹر کو انکریج کریں، مگر سیاست سے کتنا تعلق ہوتا ہے انویسٹر کا؟ یہ بتائیے کہ وہ کیا معاملات ہیں جو انویسٹر کانفیڈنس میں ایک جینوئن ایگزوبرنس پیدا کریں گے؟ وہ صرف ایک ہی ہے کہ اکنامک مینجمنٹ صحیح ہو رہی ہے. دیکھیں پالیٹکس ایک حد تک امپیکٹ کرتی ہے، ظاہر ہے وہ تو ضروری ہوتی ہے، پر وہ تھوڑی سی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کو زیادہ امپیکٹ کرتی ہے بجائے اس کے کہ جو کہ شارٹ ٹرم میں ہو رہا ہوتا ہے. سو شارٹ ٹرم میں تو بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ اسٹیپ لے رہے ہیں جو کہ لیے جانے چاہیے اس اکانومی میں. اور اس وقت جو سب سے میرا خیال ہے کل جو گورنر صاحب کا انٹرویو تھا اس نے کافی لوگوں کو ری ایشور کیا، اور لوگوں کو لگا کہ بھائی یہ ایکٹیو مینجمنٹ ہو رہی ہے چیزوں کی، ایسا نہیں چھوڑا ہوا. آج کا ٹی بل کا آکشن میرا خیال ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے. اگر وہاں لوگوں کو لگا کہ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ اتنی ابرپٹلی نہیں بڑھ رہے اور ان لائن ود پالیسی ریٹ بڑھ رہے ہیں، تو آپ پھر ایک بڑی کامنس اس مارکیٹ میں دیکھیں گے. میں تو اب سمجھ رہا ہوں کہ مارکیٹ جو باٹم آؤٹ تھی وہ کر گئی ہے، پرووائڈڈ کہ کوئی ایکسٹرنل شاک اب نہ آئے. تو یہ جو کارپوریٹ ارننگز ہم نے دیکھی خاص طور پہ اس پورے ماحول میں جہاں پر ہم نے ایک ڈسمل پکچر دیکھی ہے مارکیٹ کی، مگر جو کارپوریٹ ارننگز تھیں وہ بہت ہی ریمارکیبل رہی ہیں. تو یہ کتنی ون آف تھنگ ہے، اور یہ اگر یہ اس میں کنٹینیوٹی کیسے آئے گی؟ ابھی تو معاملات تھوڑے ڈیفیکلٹ ہو گئے، انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے، تمام چیزیں ہیں. دیکھیں ارننگز گروتھ اور ڈیویڈنڈ ییلڈ بڑی ایکسیپشنل ہیں اس وقت. آپ کچھ بڑے پاکستان کے بہترین بینکس جو ہیں وہ 12-13% کی ڈیویڈنڈ ییلڈ پہ ٹریڈ کر رہے ہیں. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ آپ کو تو وہ تو ڈپازٹ آپ کو اتنا نہیں ملتا جتنی کی ڈیویڈنڈ ییلڈ پہ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کا پوری جو بہت اچھے سٹاکس جو ہیں وہ بالکل میرے حساب سے تو وہ اتنے لو پی ملٹیپل پہ ہیں کہ یہ اگر جو بھی آج کل خریدے گا 2 سال اگر رکھ لے گا تو بہت سگنیفیکنٹ ٹریڈنگ گینز ملیں گے لوگوں کو اس میں. بس مسئلہ صرف کیا ہوتا ہے انویسٹرز کا، ایکویٹی انویسٹرز کا، کہ وہ والیٹیلیٹی سے گھبراتے ہیں. اب پچھلے 2000 پوائنٹ مارکیٹ گری تو لوگوں کی ایک دم سے ویو غلط. لیکن نجم صاحب یہ بیس بھی تو کتنی چھوٹی ہے. جب یہ آپ ابھی پی کی بات کر رہے تھے تو انویسٹرز ہیں، لوگ ایکسائٹیڈلی مارکیٹ پہ جاتے ہیں، دے لک ٹورڈ دیئر انویسٹمنٹ. ابھی تو ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی انویسٹمنٹ کا ایونیو ہے. میرے خیال میں تو 99% آبادی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کتنا بڑا ہماری شارٹ کمنگ ہے، اور یہ ایک طرح سے ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا نیگیٹو ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے اس حوالے سے. اس میں ہمارا بہت سارا قصور تو ہمارا اپنا ہے، بروکریج کمیونٹی کا بھی ہے کہ انہوں نے اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کبھی بڑھایا نہیں، اور اس کی اپنی وجوہات ہیں، وہ پھر کبھی اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن 2-3 چیزوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. ایک تو جو نیشنل سیونگ اسکیمز کی 90s تک، ارلی 2000 تک ہائی ییلڈز رہیں، تو پوری ایک جنریشن ہم نے پیدا کر دی جو رسک اورس تھی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اتنی ہائی ییلڈز آفر ہو ریٹ میں. لوگوں کو ایکوٹی کی جو نہ لوگوں کو سمجھ ہے، نہ اس کی جو والیٹیلیٹی ہے جو پرائز موومنٹ میں آتی ہے لوگوں، تو اس لیے 2 طرف لوگ چلے گئے، یا اس طرف چلے گئے یا پھر لوگ ریئل اسٹیٹ میں آ گئے. تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اس طرف لے کے آئیں. میرا اپنا خیال ہے آپ دیکھیے گا کامران صاحب بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ کب، یعنی کہ ایک جیسے کہ آپ نے ریل اسٹیٹ کا بتایا، ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی اسٹریٹ ایونیو مل گیا آپ کو کہ آپ ریل اسٹیٹ پہ چلے جائیں. اب یہ سگنل آیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی ابھی مزید جو ہے وہ نہیں بڑھیں گے، تاکہ وہ جو رینٹ سیکنگ ہے یا جو ایک فکسڈ انکم والی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی بھی انکریجمنٹ نہیں ہوگی. اور جیسے کہ ریل اسٹیٹ کی بات ہوئی اور کچھ ڈاکیومنٹیشن وغیرہ کے
مسئلے مسائل ہیں، یعنی کہ وہ اس طرف بھی سفر جاری ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ جو انفلوز آنے چاہیے تھے اور ان تمام جگہوں سے، پھر ظاہر ہے کہ پھر ایک لاجیکل اس کا ڈیسٹینیشن ایکویٹی مارکیٹ ہے، وہ بھی نہیں آئی. ہماری جو سب سے بڑی جو ایک مارکیٹ میں ایک ڈیفیکلٹی آئی ہے وہ یہ کہ جو فارینرز ہیں دے ہیو آلموسٹ ایگزٹڈ فرام دا مارکیٹ، اور اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ہماری پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں رہی، اور یہ حکومتیں جس طرح سے تبدیل ہوئیں، جس طرح سے پولیٹیکل والیٹیلٹی آئی، اس کے بعد جو چینج آئی، پبلک جو پالیسیز بہت اس طرح سے اپنائی نہیں گئیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں جس طرح سے کرنسی ڈی ویلیو ہوئی، اس طرح کی ماحول میں تو پھر لوگ انویسٹ تو نہیں کرتے. تو بہت سارے فارنرز جو ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑی اسٹرکچرل شفٹ آئی ہے مارکیٹ کے اندر، اور ان کو یہ جلدی واپس نہیں آئیں گے. تو ہوا یہ ہے کہ اب صرف ڈومیسٹک انویسٹرز رہ گئے اور ایک بڑا خلا رہ گیا مارکیٹ. مگر اس وقت بھی جو پرنسپل کنسرن ہے اس وقت، جو آج کا، اگر ہم آج کی بات کریں، پچھلے کئی ہفتوں سے جاری ہے مگر وہ آج شاید اور زیادہ پرابلم ہے کہ ایکسچینج ریٹ پھر بھی نہیں سنبھل رہا ہے، اور آج بھی جو ہے وہ روپیہ ہمیں کوئی بالکل نہیں لگا کہ حالانکہ چیزیں کنفرم ہوئی، یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑا کنسرن کی بات بھی ہے، اور فارن انویسٹر کے لیے تو یقیناً یہ گورنمنٹ کے لیے ڈائلیما تو ہے. دیکھیں وہ ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، گروتھ کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. تو اگر ایک دم سے ایبرپٹ ہالٹ لگایا امپورٹس کو تو ظاہر ہے وہ پھر دونوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں. تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ آپ جنوری فیبرری سے دیکھیں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تھوڑا اب ڈکلائننگ ٹرینڈ شروع کرے گا اس کا، کیونکہ ہمارا ایڈجسٹ جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ ہوا ہے، اس کا امپیکٹ آتے آتے تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. لیکن کیا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہونا شروع ہوا، IMF کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں جاتے ہیں اور اپنے ریزروز شور اپ کرتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو روپی کی جو اس طرف کی جو سمت ہے یہ واپس کچھ اپریسیشن کی طرف جا سکتی ہے اور کسی جگہ پہ جا کے سیٹ؟ ابھی تو ایسا ہی لگ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ اور کرنسی آپ کی جا کے اگلے سال جو اگلے 2-3 مہینے ہیں وہاں بالکل اسٹیبلٹی نظر آتی ہے، تو آپ بڑی میجر شفٹ دیکھیں گے اسٹاک مارکیٹ کے اندر. پھر آئے گا کانفیڈنس آپ کا. مجھے لگتا ہے کہ وہ مقام اب آ گیا ہے، کیونکہ جتنی والیٹیلٹی اکنامک چلنی ٹھیک ہے، مگر اکانومی صرف سٹاک مارکیٹ تو نہیں ہے نا. ہماری انڈسٹریل گروتھ، ہماری ایکسپورٹس، ہماری نئے ایونیوز میں ہمارا جانا، ہماری IT کی گروتھ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں تو ایک بڑا پش اس طرف چاہیے. اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھیں اب ٹیکنالوجی ریلیٹڈ IPOs آ رہے ہیں، وہ بھی آئیں گے، اور اس کیپٹل ایلوکیشن اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں فارینرز وہاں پہ بڑھا رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سیکنڈری مارکیٹ میں آئیں. اب دیکھیں اب جس نیو سٹارٹ اپس آ رہے ہیں اس میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. مجھے تو صرف مارکیٹ میں جو کانفیڈنس کی کمی ہے وہ صرف اکنامک مینجمنٹ کو ایفیکٹو بڑھانے کی سے واپس آئے گی، ورنہ اگر یہ نہ ہوئی اکنامک مینجمنٹ تو پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ. نجم علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف نیب کے متعدد ریفرنسز ہیں. ان میں سے ایک ریفرنس کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سخت سوالات اٹھائے ہیں، اپنے شک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اور اس بات کے آثار نظر آتے ہیں کہ شاید یہ پرٹیکولر یہ ریفرنس جو ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل عدم قرار دے دے. فی الحال یہ اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اس وقت نیب کے 5 ریفرنسز اور 3 انکوائریز میں ملزم نامزد ہیں. کل آصف زرداری کی 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن سے متعلق ریفرنس میں بریت کی اپیل پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے آصف زرداری کے خلاف ریفرنس پر سوال اٹھا دیے. FBR سے متعلق اس معاملے پر ریفرنس بنانے پر نیب کی سرزنش بھی کی، کیونکہ عدالت کا خیال تھا یہ معاملہ سراسر FBR کے جورسڈکشن میں آتا ہے. نیب کو ہدایت کی کہ اس ریفرنس کو FBR سے متعلق معاملے کو علیحدہ کرے اور 18 جنوری تک بتائے کہ ریفرنس بنتا ہے یا نہیں. سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر نے بتایا کہ یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کا معاملہ ہے
سپریم کورٹ کے حکم پر ریفرنس دائر کیا ہے، جبکہ آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ نیب آرڈیننس کی کسی شخص کے تحت کیس نہیں بنتا ہی نہیں ہے۔ عدالت نے نیب پر اپنی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ نیب انکم ٹیکس ڈیکلریشن کے معاملے میں کس طرح پڑھ سکتا ہے۔ ریفرنس بنانے سے پہلے یہ معاملہ FBR کو بھیجنا چاہیے تھا۔ نیب قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے کہ FBR کے اسسمنٹ آرڈر کو کالعدم قرار دینے کا اختیار نیب کے پاس نہیں۔ نیب کیس FBR کو بھیج دے، اس کے پاس معاملے کو دیکھنے کا اختیار ہے اور وہ مکمل آڈٹ بھی کر سکتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے نیب کے سارے کیسز خراب ہو جاتے ہیں۔ نیب جس راستے پہ چل رہا ہے وہ صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ FBR اور انکم ٹیکس کا معاملہ نکال کر بھی ریفرنس بنتا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ انکم ٹیکس کا معاملہ تو نکال کر نیا ریفرنس بنائیں اگر ایسی بات ہے، اور سماعت 18 جنوری تک ملتوی کر دی۔ دلچسپ معاملہ ہے اور یقیناً ابھی اس پہ فیصلہ نہیں آیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ گویا کہ اس معاملے میں آج بظاہر نیب کو ایک سیٹ بیک ہوا ہے، جو عدالتی ریمارکس سامنے آئے ہیں اور جس طرح سے جو لائن چل رہی ہے سوالوں کی اور جو عدالت کے کوشچنز ہیں کہ شاید یہ یا تو نیب ایک نیا ریفرنس بنائے یا پھر شاید اگر اسی بیسس پہ یہ رہتا ہے تو پھر یہ کالعدم قرار ہو جائے، تو ایک سیٹ بیک کی سچویشن تھی۔ کامران صاحب، اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 8 ماہ قبل نیب نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 8.3 ارب روپے کی جو مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی تھی وہ آصف علی زرداری کے ایک اسٹینوگرافر تھے جو مشتاق احمد تھے، ان کے نام کے اوپر یہ ٹرانزیکشنز ہوئی تھی، اور انہی ٹرانزیکشنز میں سے ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی 15 کروڑ روپے کی۔ آصف علی زرداری کے نام پر گھر خریدا گیا تھا کلفٹن کراچی میں، اور اس کی جو اصل ویلیو تھی وہ آصف علی زرداری نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں 5 کروڑ 30 لاکھ روپے شو کی تھی، تاہم اصل جو ادائیگی کی تھی وہ 15 کروڑ روپے ادائیگی کی گئی تھی، اور وہ انہوں نے خود بھی نہیں کی تھی بلکہ ان کے جو مبینہ فرنٹ مین اسٹینوگرافر تھے مشتاق احمد، انہوں نے کی تھی۔ یہ جب اس ریفرنس میں فرد جرم عائد ہونے لگی تھی احتساب عدالت میں، تو اس میں آصف علی زرداری نے اس فرد جرم کو چیلنج کیا، بعد ازاں ان کی درخواست مسترد ہوئی۔ اب اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب چیلنج کیا تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ معاملہ آیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ویلتھ سٹیٹمنٹ کی جو ڈکلیریشن کا معاملہ ہے یہ نیب کے دائرہ اختیار میں کیسے آتا ہے؟ اس میں کیونکہ جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ بدقسمتی ہے کہ عام طور پر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی پراپرٹی کی اصل ویلیو نہیں لکھتے بلکہ کم شو کرتے ہیں، اور یوں اگر کیس بنانا شروع کر دیا نیب نے تو پھر تو پورے پاکستان پر کیس بنانا پڑ جائیں گے۔ اور اس پر عدالت بار بار نیب پروسیکیوٹر سے یہ سوال کرتی رہی کہ یہ بتائیں کہ یہ نیب کے دائرہ اختیار میں کیسے آتا ہے، کیونکہ یہ جرم نہیں ہے کہ زرداری صاحب کے جو ملازم ہے، یا جیسے کہ آپ نے کہا اسٹینوگرافر ہے یا کوئی چھوٹا ملازم ہے، کہ وہ 15 کروڑ روپے ان کے لیے ان کی گھر کی خریداری کے لیے ادائیگی کر رہا ہے۔ یہ تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا جس میں کورٹ کہہ رہی ہے کہ خریداری 15 کروڑ کی ہوئی ہے لیکن ویلتھ سٹیٹمنٹ میں 5 کروڑ روپے شو کیے جا رہے ہیں، وہ تو ایک معاملہ ہو گیا، اور عدالت نے کہا کہ یہ FBR کا معاملہ ہے، اس کو FBR جانچے۔ لیکن صرف یہ جو بات ہے کہ ایک لو گریڈ جو اہلکار ہے وہ 15 کروڑ روپے کا گھر خرید رہا ہے زرداری صاحب کے لیے، یہ کوئی جرم نہیں بنتا، یا یہ نیب کے ریفرنس میں اس کو جرم نہیں تصور کیا گیا ہے؟ جی، نیب پروسیکیوٹر کا یہی اصرار تھا کہ نیب آرڈیننس کی سیکشن 2, 4 اور 12 کے تحت یہ جرم بنتا ہے، اور اس میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات بھی جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں، اور اس میں بار بار نیب پروسیکیوٹر کا یہی اصرار تھا کہ اس میں جو ادائیگی کی گئی ہے وہ ایک ایسے لو انکم اور لو گریڈ شخص کی طرف سے کی گئی ہے جس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ 15 کروڑ کی ادائیگی کیسے کر سکتا ہے، اور جو پورا ریفرنس ہے وہ 8 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی اس جو مشتاق احمد ہے اس کے اکاؤنٹ میں، لہٰذا اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ ایبسکونڈر ہے۔ مشتاق احمد خود مفرور ہے اور آصف علی زرداری اس میں دوسرے ملزم ہیں، لہٰذا آصف علی زرداری کو اس میں ٹرائل کرنا ہے۔
لیکن کامران صاحب اس طرح جو عدالت ہے وہ بار بار یہ اصرار کرتی کہ جو مین ڈاکومنٹ ہے وہ مس ڈکلیریشن کا اور جو ویلتھ سٹیٹمنٹ ہے وہ بنیاد ہے، لہٰذا اس میں جو مکمل اختیار ہے آڈٹ کا وہ ایف بی آر کے پاس ہے اور ایف بی آر مکمل آڈٹ کر سکتا ہے، اور اس میں جو بھی اگر کوئی تیسرا فریق بھی شامل ہے تو اس کو بھی ایف بی آر جو ہے وہ پروسیکیوٹ کر سکتا ہے یا پروسیڈ کر سکتا ہے۔ اس سوال پر عدالت نے یہی کہا کہ پہلے آپ اس کو ایف بی آر میں بھیجیں اور ایف بی آر کے معاملے کو الگ کرنے کے بعد بتایا جائے کہ کیسے نیب آرڈیننس اور نیب کا جرم یہ بنتا ہے۔ اس کے اوپر عدالت نے کلیریفیکیشن کی ہدایت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ اس حوالے سے رپورٹ دیں اور 18 جنوری باقی جو ریفرنسز ہیں 5 ریفرنسز 3 انکوائریز، 5 میں سے ایک تو یہ ہو گیا، 4 ریفرنسز 3 انکوائریز، ریفرنسز تو فائل ہو گئے ہیں، یہ جو 3 انکوائریز تھی ان کا کیا اسٹیٹس؟ کامران صاحب وہ سٹل انکوائریز ہی چل رہی ہیں، کیونکہ کامران صاحب پچھلے جو 3 ماہ ہیں، گزشتہ 3 ماہ ہیں جب سے یہ نیب گورنمنٹ نے آرڈیننس دوسرا آرڈیننس لایا، پھر تیسرا آرڈیننس لایا، اس کے بعد گزشتہ 3 ماہ میں نیب میں کوئی کام نہیں ہو رہا، کیونکہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے اور ایک انسرٹنٹی تھی کہ کون سے کیسز بنتے ہیں کون سے نہیں بنتے۔ اور اس کے بعد پھر ایک سابق سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ تھے اسماعیل قریشی، انہوں نے ایک رٹ فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروسیکیوٹر جنرل کو یہ کہا کہ وہ تمام جو کیسز جو اس وقت ٹرائلز جاری ہیں ملک بھر کی احتساب عدالتوں میں اور نیب جن کو پروسیکیوٹ کر رہا ہے ان کا ایک اسکروٹنی کریں اور یہ بتائیں کہ کون کون سے ایسے کیسز ہیں دوسری اور تیسری ترمیم آنے کے بعد جو پروسیکیوٹیبل ہیں، جو چل سکتے ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جو نہیں چل سکتے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں بھی یہ آرڈر کیا ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ ایک مشقت جو ٹرائل کی مشقت ہے اس میں نہ شامل کیا جائے اور ہارڈ شپ سے بتایا جائے۔ لہٰذا اب پروسیکیوٹر جنرل ایک ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ملک بھر کی جو احتساب عدالتوں میں جو زیر التوا کیسز ہیں ان کی سکروٹنی کر رہے ہیں اور تمام جو کیسز ہیں ان کا ریکارڈ منگوایا گیا اور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت ایک موریٹوریم ایشو کیا گیا تھا، تمام جو کیسز ہیں ان کی کارروائی کو روک دیا گیا تھا، اور جو اس وقت نیب ہیڈ کوارٹرز ہے اور پروسیکیوٹر جنرل ہیں وہ تمام کیسز کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہ ایک تفصیلی رپورٹ آئندہ ماہ جمع کروائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں وہ یہ بتائیں گے کہ کون کون سے کیسز ایسے ہیں جن میں نیب پروسیکیوٹ کرے گا، اپنی کارروائی جاری رکھے گا۔ یہ تو پرانے کیسز کی بات ہو گئی، لیکن اگر نئے شواہد سامنے آتے ہیں، نئی شکایتیں سامنے آتی ہیں، نئے کرپشن کے معاملات سامنے آتے ہیں، سرکاری کرپشن کے، اور جو نیب کا جو جورسڈکشن ہے اس کے، تو اس پر بھی کارروائی نہیں ہوتی یا وہ کارروائی ہو رہی ہے یا وہ بھی اس وقت ایک اس پہ بھی ایک فریز ہے؟ کامران صاحب گزشتہ 3 ماہ سے کوئی نئی انکوائریز یا انویسٹیگیشنز کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی نیب کی طرف سے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس ہوئے ہیں اور نہ ہی کوئی اعلامیہ جاری کیے گئے ہیں جس میں کوئی نئی انکوائریز انویسٹیگیشنز کا اعلان کیا گیا ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی نئی انکوائریز یا انویسٹیگیشنز شروع کی جا رہی ہیں، کیونکہ آلریڈی جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کے حوالے سے تمام احتساب عدالتوں نے سوالات کیے، ہائی کورٹس میں گئے لوگ، ہائی کورٹس نے سوالات کیے، سو نیب ان جو پہلے سے پینڈنگ کیسز ہیں پہلے ان کو درست کر رہا ہے اور ان میں یہ کلیریفیکیشن لا رہا ہے کہ دوسری اور تیسری جو ترمیم ہے نیب آرڈیننس کی ان کے بعد کون کون سے کیسز پروسیکیوٹیبل ہیں۔ لہٰذا ان 3 ماہ میں کوئی کام نہیں ہوا نیب میں اور صرف جو آلریڈی پینڈنگ کیسز ہیں انہی کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے اور انہی کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جا سکے اور جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ لہٰذا ان 3 ماہ میں کیونکہ چیئرمین نیب کی بھی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی پیش رفت ہو رہی ہے، نئے جو چیئرمین نیب ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی پیش رفت ہو رہی ہے، جو اس وقت سٹنگ چیئرمین نیب ہیں ان کا بھی کیونکہ ان کی بھی سروس جاری ہے، لہٰذا ایک بہت زیادہ کلیئر پوزیشن نہیں ہے اس وقت نیب کی کہ نیب کس رفتار سے اور کس ڈائریکشن میں آگے بڑھے گا۔ لہٰذا 3 ماہ میں کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں ہوئے جس کے بعد اب آلریڈی پینڈنگ کیسز کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے سمت کے حوالے سے نظر ثانی کرے اور اگر اس میں اصلاح کی ضرورت ہے تو اس کو میں اصلاح کرے۔ دنیا واضح طور پر تقسیم ہو رہی ہے، ایک جانب دنیا کی سب سے بڑی عالمی قوت امریکہ ہے اور دوسری جانب ابھرتی ہوئی عالمی قوت چین اور ہمارا ہمسایہ چین ہے۔ یقیناً اس وقت ایک سرد جنگ نے جنم لیا ہے اور ایک شدید سرد جنگ ہے جو امریکہ اور چین کے درمیان جاری ہے اور جس میں ہر گزرتا دن تیزی دیکھ رہا ہے۔ امریکہ اور اس کے تمام مغربی اتحادی چین کو اپنا دشمن نمبر 1 قرار دے چکے ہیں۔
اس پوری صورتحال میں یقیناً چین بھی اپنی دفاعی صورتحال کو دیکھ رہا ہے، مگر پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا ہی امتحانی کیفیت ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں۔ ایک جانب ہمارا بہت بڑا ہمسایہ چین، ہمارا ایک بہت بڑا دوست چین ہے، اور پھر چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ہمارا جو اس وقت رابطہ اور تعلق اور جو ہمارا دار و مدار اور انحصار سی پیک پر ہے، یقیناً وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا جوڑ ہے چین کے ساتھ، اور یقیناً اس سے جڑی ہوئی جو معاملات ہے وہ بھی پاکستان کے لیے اس وقت ترجیح اول ہے، اور اس کے لیے بھی مسائل میں بھی یقیناً ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ دوسری جانب امریکہ ہے جو کہ پاکستان کے لیے یقیناً بہت اہم ہے، اور پاکستان کے لیے اس حوالے سے امریکہ سے بھی کوئی بیر لینا آسان نہیں ہے، مگر صورتحال ایسی ہے کہ واضح طور پہ پاکستان کا جھکاؤ چین کی جانب بڑھتا نظر آتا ہے اور امریکہ سے دوری عیاں ہے۔ ایک بار پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سر ترین گنے جا رہے ہیں، اور اس پوری صورتحال میں یقیناً پاکستان کے لیے یہ کوئی آسان صورتحال نہیں ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا سب سے بڑا مرکز امریکہ ہے۔ امریکہ کا اثر ہے عالمی اداروں پر اور عالمی مالیاتی اداروں پر۔ پاکستان کی بدترین معاشی صورتحال میں IMF پہ پاکستان کا انحصار ہے، اور اس پوری صورتحال میں یقیناً چین اس قسم کا رد عمل نہیں دکھا رہا جس کی کہ پاکستان کو توقع تھی، مگر اس پوری صورتحال میں پاکستان نے لگتا یہ ہے کہ ایک بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ اس سر جنگ میں وہ اعلانیہ چین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ موقع آیا جب ایک پس منظر میں کہ جب امریکہ پاکستان کے تعلقات میں تناؤ تھا، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 100 ملکی ورچوئل ڈیموکریسی کانفرنس کا اہتمام کیا، اور اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو دعوت نامہ بھیجا گیا۔ یقیناً یہ ایک موقع تھا پاکستانی قیادت کے لیے کہ امریکہ سے جو تعلقات میں خرابی نظر آتی ہے اس کے لیے یہ کانفرنس، اس میں شرکت ایک اچھا امیج ہو سکتا تھا، یہ ایک اچھا تاثر پاکستان کا ہو سکتا تھا، یہ ایک اچھا پاکستان کا مثبت رسپانس ہو سکتا تھا، اور اس سے پھر اس کی بنیاد پر معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ مگر ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان نے اس سلسلے میں جب چین سے مشورہ مانگا، اس سے بات کی، تو چین نے پاکستان کو اس کانفرنس میں شرکت کرنے سے روکا۔ پاکستان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ چین کے اس مشورے پہ عمل کرے، اور پھر پاکستان نے اس دعوت نامے کو مسترد کر دیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بائیڈن کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا باقاعدہ اعلان سامنے آ گیا۔ اس پوری صورتحال نے، اس بائیکاٹ نے پاکستان کو اعلانیہ چین کا اتحادی بنا دیا، اور اس سر جنگ میں چین کا بہت بڑے جو الائز ہیں اس میں پاکستان شاید سر فہرست ہو گیا ہے، اور اسی دوران اس معاملے نے امریکہ سے بڑی دوریاں پیدا کر دی ہے۔ یہ پوری صورتحال یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل صورتحال ہے، گو کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت واضح طور پہ کہہ چکی تھی کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو سب سے بڑی ترجیح دیتے ہیں، ترجیح اول دیتے ہیں۔ یہ یقیناً پاکستان نے اس کا عملی ثبوت بھی دیا بائیڈن کانفرنس سے کا بائیکاٹ کر کے، اور نہ صرف یہ کہ بائیڈن کانفرنس سے بائیکاٹ کیا ہے، امریکہ سے پاکستان کی دوریاں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور اسی دوران پاکستان چین کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، جس کا برملا اظہار عمران خان ہمارے ساتھ ایک انٹرویو میں گزشتہ سال کر چکے ہیں۔ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے، ہمیں واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ملک نے ترقی کرنی ہے، ہماری ڈیولپمنٹ ہے، وہ چائنا کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ ایک ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمارے ہر اچھے برے وقت میں پولیٹیکلی کھڑا رہا ہے، اور ہمارے دوست اس طرح پولیٹیکلی نہیں کھڑے رہے جس طرح چائنا کھڑا رہا ہے۔ ہر جگہ پہ چائنا نے ہمیں ڈیفینڈ کیا پولیٹیکلی۔ جو ہمارے ٹائز ہیں وہ ہم اور مضبوط کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ، اور اپنی لنکیجز مضبوط کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان کا اور حکومت پاکستان کا کہ چین سے ہمارے تعلقات کا لیول کیا ہے، مگر یہ بات جس وقت آپ نے سنی یہ تقریباً 16 مہینے پرانی بات ہے۔ اس دوران جو پاکستان اور چین کے تعلقات رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان پر جو معاشی دباؤ آیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت ہی تیزی سے ایک بار پھر IMF کے دروازے پہ جانا پڑا، اور پھر اس کو بیلنس آف پیمنٹ کے معاملے میں اور جو اس کی شرح
ख़ास तौर पे एक्सचेंज रेट पे जो प्रेशर आया उसके लिए उसको सऊदी अरब के पास जाना पड़ा डिपॉज़िट हासिल करने के लिए, और ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी पाकिस्तान की, जिसमें कि यकीनन एक शुमार ज़रूर है, कंट्रीब्यूशन ज़रूर है उन मंसूबों का जो कि बिजली के मंसूबे हैं, और उनमें यकीनन सी पैक के मंसूबे, और फिर सी पैक के हवाले से पाकिस्तान ने जो कर्ज़े लिए हैं, कर्ज़ों की अदायगी तो एक जानिब, दूसरी जानिब इन तमाम बिजली के मंसूबों में नाकाबिल यकीन मुनाफे के हवाले से, चाहे हम बिजली इस्तेमाल करें ना करें, वो हमें अदायगी करनी है। 40,000 मेगावाट बिजली तकरीबन पैदा हो रही है। हमारी आज की जो ज़रूरत है वो 12-14 हज़ार मेगावाट से ज़्यादा नहीं है। पीक ज़माने में भी, गर्मियों में भी ये 24-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती, और ये अदायगी पाकिस्तान की मईशत के गले में फंदा बन चुकी है। मगर जो पाकिस्तान की अभी आपने इस क्लासिफिकेशन सुनी, जिस अंदाज से वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को बनाया, जो पाकिस्तानी आमतौर पर कहते हैं हिमालय से ऊँचा, समंदरों से गहरे ताल्लुकात, वो नज़र नहीं आए चीन का रिस्पॉन्स, और इस मामले में पाकिस्तान को फिर अमेरिका के ज़ेर असर IMF के पास जाना पड़ा है। IMF फिर ज़ाहिर है कि अमेरिका के ज़ेर असर होता है, और पाकिस्तान की अगर अमेरिका से सदमेहरी है तो उसकी अक्कासी भी होती है। इसके अलावा दूसरे जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरे बैंक्स, वो भी अमेरिका के ज़ेर असर होते हैं। तो हम दोस्त तो हैं चीन के, लेकिन हमें जाना पड़ता है अमेरिका के पास मदद की। और फिर एक बहुत बड़ी हकीकत यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ी मंजिल जो है वो अमेरिका है और मगरबी ममालिक हैं। इसीलिए इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान को बहुत मुश्किल फ़ैसला करना है। यकीनन एक सिमत, यानी कि अगर सिर्फ चीन की जानिब हम चढ़ें तो चीन से हमारी तमाम तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही, और अमेरिका से सर्द महरी में इजाफे से इजाफा हो रहा है, और उसकी फिर हमें कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको इमीडिएटली यूएस और वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात लाने पड़ेंगे, एक्सट्रीमली गुड। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्ट करता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 20 बिलियन है, ये 40 अगर होगी या 50 होगी तो इसका बायर हमेशा वेस्ट होगा और कोई नहीं होगा इसका बायर। या तो आप फैसला कर लें कि एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाना, अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो फिर वाशिंगटन से दोस्ती करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना हो और वाशिंगटन को गालियाँ भी देते रहे, ये नहीं हो सकता, दो काम नहीं हो सकते। वो बायर है आपका, बायर को खुश रखना है, आपकी मर्जी है, फैसला करना है करें, नहीं करना नहीं करें। इसी पस मंज़र में पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से अभी पाकिस्तान ने मुस्तरद किया सदर बाइडन का इन्विटेशन डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस का, लेकिन एक नया पहलू सामने आ रहा है। तवील अरसे के बाद अमेरिका का एक एम्बेसडर लेवल की पोजीशन आ रही है। इससे पहले चार्ज अफेयर्स होते थे, और फुल फ्लेजेड एम्बेसडर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और इस हवाले से डोनाल्ड ब्लूम जो नए पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर नामज़द हुए हैं, कल उन्होंने कांग्रेस में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के मुस्तक़बिल के हवाले से गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में काविश जारी है अमेरिका की कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तमाम मामले में और जो अमेरिका की तरजीहात हैं उनको हासिल किया जाए। गोया कि दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की आइंदा एक नई गुंजाइश पैदा हो रही है। चीन ताल्लुकात का मुस्तक़बिल और क्या मौजूदा ताल्लुकात को पे नज़रसानी की ज़रूरत है, इस पूरे मामले पे नज़रसानी की ज़रूरत है, और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है। दो आलमी क़ुव्वतों के दरमियान पाकिस्तान बैलेंस कैसे हासिल करे, ये बहुत अहम मौजू है जिस पर हम डिबेट करेंगे। पहले हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, फिर वज़ीर आज़म के कौमी सलामती उमूर के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ हमें ज्वाइन करेंगे। फिर दो इंडिपेंडेंट माहिरीन एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी और मेजर जनरल मोहम्मद रज़ा हमें ज्वाइन करेंगे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की हैसियत से इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जिस वक्त आपसे बात हो रही है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से बहुत अहम फ़ैसले हो रहे हैं, और पाकिस्तान यकीनन अपनी खारजा पॉलिसी के सिमत के हवाले से बहुत अहम फ़ैसले कर रहा है। ये बताइए कि बाइडन कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस के बॉयकॉट ने पाकिस्तान और अमेरिका के जो ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है, तनाव का, शदीद तनाव का, सर्द महरी का जो ताल्लुकात शिकार थे, उसने उनको मज़ीद कितना नुकसान पहुँचाया? कमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को डेमोक्रेसी समिट में दावत दी थी और हम उसमें पार्टिसिपेशन का संजीदगी से गौर कर रहे थे। अब ये मरला चल रहा था तो उस पे उन्होंने एक फैसला किया एक मुल्क को बुलाने का, जिसपे कि हमारी अभी सच्ची बात है हमारे वहाँ उनकी रिकग्निशन नहीं है,
تو پاکستان نے ریفلیکٹ کرنے کے لیے مہلت مناسب سمجھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے تعلقات اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ میری ان کی جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وینڈی شرمن، ان سے بات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے ہمارا نقطہ نظر سنا، اور اگلی جو ان کی جو میٹنگ ہونی ہے وہ ان پرسن ہونی ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ ورچوئل تھی، اس پہ وہ چاہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو دوبارہ دعوت دی ہے کہ پاکستان اس میں شامل ہو۔ تو دیکھیے، ہم تو امریکہ کے ساتھ ایک اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، اور ہمارا اب جو فوکس ہے اپنا جیو اکنامکس پر، اس پہ ہم جو اکنامک ٹائز ہیں ان کو خاصا بڑھانے کے امکانات موجود ہیں۔ یقیناً، مگر یہ پوری صورتحال، دا ویری فیکٹ کہ آپ نے جب بات کی تو آپ نے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے نہیں بلکہ ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ کو پاکستان کی پوزیشن ایکسپلین کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ پاکستان نے اس لیے کیا کہ چین ناراض نہ ہو جائے، بلکہ چین کی جانب سے ہمیں مشورہ یہ تھا کہ ہم اس کانفرنس میں شریک نہ ہوں، اور یقیناً اس طرح سے ہم نے اس سرد جنگ میں جس کا دنیا سامنا کر رہی ہے، اور امریکہ اور چین ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں، اس میں روزانہ تیزی نظر آ رہی ہے، ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم اس سرد جنگ میں باقاعدہ جو ہیں وہ الائے ہوں گے، اور ہم امریکہ کے مخالفت میں چین کا ساتھ دیں گے۔ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان کو فون نہیں کیا اور نہ میں نے ان کو کوئی وضاحت کی، ان کا فون آیا، ان کا پیغام آیا کہ وہ بات کرنا چاہتی ہیں، کہ اس کو کلیریفائی کر لیں۔ نمبر ایک، میں نے کوئی وضاحت کے لیے فون نہیں کیا، ان کا فون آیا اور انہوں نے اس فون میں انگیجمنٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ آگے بھی چلے گا، ہماری خواہش ہے کہ پاکستان اس میں اپنا رول پلے کرے، ہم دعوت دوبارہ دینا چاہیں گے کہ پاکستان پارٹیسپیٹ کرے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو پاکستان نے فیصلہ کیا ہم نے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا، ہم نے اپنے مشاورت کو اپنا تبادلہ خیال کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا جو اس وقت کے حالات تھے اس کے مطابق، کیونکہ پاکستان کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتا، تو پاکستان نے اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ از خود فیصلہ کیا۔ تو مخدوم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ہیں، اگر ہم پچھلے 1.5-2 سال کی کیفیت کو دیکھیں، اس میں تو یہ برائے نام ہماری ان کے ساتھ کہ اگر سینئر لیول یا ٹاپ لیول کمیونیکیشن دیکھیں تو برائے نام ہے، سوائے ایک چھوٹی ٹیلی فون کال کی جو کہ پرائم منسٹر کی شی جن پنگ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے علاوہ تو ہمارا بہت ہی، اور پھر میں ایز اے پاکستانی بڑا پریشان ہوں کہ ہم اتنی مشکل معاشی صورتحال سے اس دوران گزرے۔ ہم سعودی عرب کے پاس گئے کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک ڈپازٹ رکھوا دیں، پھر ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے اشارے پہ چلتا ہے اور امریکہ کا بہت بڑا وہاں پہ اثر ہے۔ جو ہمارا عظیم ترین دوست چین ہے، وہ ان تمام معاملات میں، ان تمام صورتحال میں ہم کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ 40,000 میگا واٹ بجلی کی نہیں دے سکتے، یہ چین اچھی طرح سے جانتا ہے، اور ہم اتنے مہنگے جو لون سروسنگ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے جو کہ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت کا بے پناہ دباؤ ہے۔ لیکن چین کا لا تعلق رہنا، ان تمام معاملات میں ہم امریکہ کے پاس بھاگ رہے ہیں، ہم چین کی محبت میں ہم امریکہ سے اپنے تعلقات میں ایک گیپ آ رہا ہے ہمارا۔ IMF کا طریقہ کار دیکھیں، FATF میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم سعودی عرب گئے اور پھر جن ٹرمز پہ بھی ہم نے وہ ڈپازٹ حاصل کیا وہ بھی بڑی ایک شرمندگی کا پورا ماحول ہے، لیکن چین اس معاملے میں بالکل لا تعلق رہا ہے۔ ایک پاکستانی، ایک آبزرور کی حیثیت سے مجھے اس پہ کافی تکلیف ہوئی۔ ہاں سر، میں اس پہ وضاحت کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، چین بالکل لا تعلق نہیں رہا، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ چین نے ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، فیٹف کا آپ نے ذکر کیا، اس پہ چین نے بڑھ چڑھ کر پاکستان کا ساتھ دیا ہے،
اور بالکل پاکستان کی ہر میٹنگ میں جو کہتے ہیں نا ترجمانی کی ہے، پاکستان کے موقف کو اپریشیٹ کیا ہے، دنیا کو باور کرایا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا اصلاحات کی ہیں، پاکستان نے منی لانڈرنگ کو چیک کرنے میں، ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا چین نے جو کشمیر کا ہمارا ایک اہم مسئلہ ہے اس پہ سلامتی کونسل میں جو انہیں کردار ادا کیا، پاکستان کا جس طرح ہاتھ پکڑا، پاکستان کی جس طرح انہوں نے ترجمانی کی، وہ کسی سے بعید نہیں ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے کئی ٹرپس ہوئے ہیں، بہت سی میٹنگز ہوئی ہیں، وزیر اعظم کی چکر بھی لگا ہے، میں کئی مرتبہ گیا ہوں۔ ابھی چند روز پہلے میری اسٹیٹ کاؤنسلر فارن منسٹر وانگی سے ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی، بہت اچھی ہوئی۔ لیکن آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ پچھلے 2 سال دنیا کے لیے غیر معمولی نوعیت کے تھے، اور چین بہت محتاط رہا ہے کووڈ چیلنج کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے اتنی بڑی آبادی ہے، اس کو محفوظ کرنا ان کی پہلی ترجیح رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چین کی جو لیڈرشپ ہے وہ اہم ترین کانفرنسز میں انہوں نے وہاں نہیں جا سکے، ایس سی او کے جو اجلاس پہ نہیں جا سکے۔ یہ کلائمیٹ کی میں آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں بصد احترام، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس معاشی تباہ کن یعنی کہ انتہائی بحرانی صورتحال سے پچھلے چند ماہ میں گزرا ہے، جب ہم سعودی عرب کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں صرف ڈپازٹ کے لیے، 3 بلین کا ڈپازٹ، ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، $1 بلین یا پھر آگے جو ہے پھر $3 بلین۔ یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ چین کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے جو پاور پلانٹس ہیں وہ جتنے مہنگے، ہم نے ان پہ قرضہ حاصل کیا ہے، جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ 4 جملوں سے تو پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سر۔ یہ جو معاشی ہماری دباؤ ہے اس پہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ چین آگے آئے گا، مدد کرے گا ہماری۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چین نے ہماری مدد کی ہے۔ چین نے ہمارے ساتھ جو ہمارا جو ٹریڈ جو امبیلنس ہے اس کو درست کرنے میں انہوں نے ہمیں کئی رعایات دی ہیں تاکہ ہماری تجارت، 2 طرفہ تجارت میں بہتری آ سکے۔ چین نے ہماری مالی مدد بھی کی ہے۔ کووڈ چیلنج میں چین نے جس طرح ہماری مدد کی ہے ویکسینیشنز میں، ہماری اس کیمپین کو پروموٹ کرنے میں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور آپ دیکھیے چین نے بہت سے بیلنس آف پیمنٹ پہ بھی ہماری انہوں نے سپورٹ کی ہے، بالکل کی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس کا 1 بلین، دیکھیے ہم آئی ایم ایف کے پاس $1 بلین کی ریزرو نہیں گئے۔ دیکھیے آئی ایم ایف کے پاس آپ جب جاتے ہیں تو آئی ایم ایف سگنل کرتا ہے دیگر اداروں کو، وہاں سے سگنل لیتے ہیں۔ میں بصد احترام معافی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو یہ سارا امریکی زیر اثر معاملہ ہے نا، یہ سارا امریکی زیر اثر معاملہ ہے، یہ تمام امریکی انفلوئنس کے اندر ہے نا۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو مکمل چین کے ساتھ الائن کر رہے ہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ دوری اختیار کر رہے ہیں، جو کہ جہاں پر ہماری ایکسپورٹ بھی نمبر 1 ہمارا ایکسپورٹ کی ڈیسٹینیشن تو امریکہ ہے نا، چین نہیں ہے، اور دوسرے معاملات میں بھی ہیں، تو اس طرح سے ہم ایک مقاسمت میں ہماری امریکہ میں بڑھ رہی ہے ہماری، اور ہماری صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ لیکن جو مدد جو آپ فرما رہے ہیں یقیناً وہ مدد ہے، لیکن ہم رحم و کرم پر تو پھر بھی امریکہ اور ان کے حلیفوں پر ہے نا۔ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کیمپ میں نہ گئے ہیں، نہ جانے کا ہمارا ارادہ ہے۔ ہم تو بالکل کیمپ پالیٹکس سے اجتناب چاہ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ابھی میں نیو یارک پہ تھا سپٹمبر میں، جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن، ان سے میری بڑی اچھی نشست ہوئی۔ ابھی جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں وینڈی شرمن اسلام آباد تشریف لائی تھی، ان کے جو اپنا جو اسپیشل ہے ریپرزینٹیٹو افغانستان پہ ٹام ویسٹ ابھی ہو کے گئے ہیں۔ ابھی 2 وفود امریکن جو ہے کانگریس کے ہاؤس کے بھی اور سینٹ کے یہاں سینٹ سے ہو کر گئے ہیں، بڑے اچھا تبادلہ خیال ہوا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اپنی نوعیت ہے، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اپنی نوعیت ہے۔ یہ کوئی زیرو سم گیم نہیں ہے کہ ہم چین سے تعلقات رکھیں گے تو امریکہ کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے ہوں گے تو چین سے بگڑ جائے گی۔ بالکل ہماری ایسی صورت نہیں ہے، بلکہ پاکستان نے تو ان دونوں کے درمیان ایک پل کا کام کیا تھا۔ پاکستان تو ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں تاریخی طور پر کردار ادا کرتا رہا ہے، اور آئندہ بھی ہم چاہیں گے
کہ ان کے اندر کوئی جو اگر کوئی اس قسم کی ایک گیپ ہے تو اس کو برج کرنے میں اگر پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے. پاک چین تعلقات کا مستقبل کیا ہونا چاہیے, امریکہ چین سے حوالے سے پاکستان بیلنس کیسے اسٹرائک کرے, اس پر مزید بات کرنے کے لیے وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف ہمیں جوائن کریں گے. کیا پاک چین تعلقات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, سی پیک پر نظر ثانی کی ضرورت ہے, اور امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے پاک چین اور پاک امریکہ تعلقات میں بیلنس کیسے پیدا کیے جائے, اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. وقفے سے قبل وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کو آپ نے سنا. اب ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جس وقت آپ سے بات ہو رہی ہے اس وقت ایک انٹینس کولڈ وار ہے جو کہ رشیا, معاف کیجیے گا, چائنا اور امریکہ کے درمیان جاری ہے. ایک اوپنلی امریکہ نے اور ویسٹ نے کہا ہے کہ دشمن نمبر 1 ہے چین ہمارا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارا دوست نمبر 1 چین ہے, ہمارا مستقبل جو ہے وہ چین سے منسلک ہے, ہم سی پیک کے ذریعے چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمارے تمام جو ایک اکنامک اور اسٹریٹجک کنیکٹیوٹی ہے وہ چین کے ساتھ ہے. چین کے حوالے سے ابھی ہم نے جو ہے یہ بائیڈن کانفرنس کا بھی بائیکاٹ کیا, ہم نے ان کے انویٹیشن کو مسترد کر دیا. تو ہم واضح طور پہ لگتا ہے اور امریکہ کے رد عمل سے بھی یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں ہم بیلنس اسٹرائک نہیں کر پا رہے ہیں, اور بیلنس اسٹرائک نہ کرنے کی ہمیں قیمت چکانی پڑ رہی ہے, چاہے وہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہو, چاہے دنیا میں ہمارے امیج کے حوالے سے بات ہو, انٹرنیشنل میڈیا میں ہو, یا پورے ویسٹ میں کائنڈ آف ہمارے لیے جو مسائل ہیں وہ ہم شاید بیلنس نہیں اسٹرائک کر پا رہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں. آپ کتنا اس بارے میں جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے اس کو آپ تسلیم کریں گے؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیں, 2 باتیں علیحدہ کر لیں. ایک تو آپ جو مجموعی بات کر رہے ہیں, بیلنس اسٹرائک کرنا ہے, کولڈ وار کہہ لیں اس کو, کیمپ پالیٹکس کی بات ہے, میں بار بار ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں, ایک تو وہ بات ہے, اس پہ میں آتا ہوں. پہلے یہ جو آپ کا سمٹ آف ڈیموکریسی کا پوائنٹ ہے اس کو واضح کر لیں. دیکھیں, امریکہ کا رد عمل اس سمٹ کی وجہ سے نہیں آ رہا, اس کی تو جو ریزن, جو لاجک ہے وہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے. بالکل ایک غیر منطقی سوچ امریکہ میں پچھلے 20 سال سے تھی, اور اب بھی یہ ہے کہ پاکستان کی وجہ سے شاید وہ جنگ نہیں جیت پائے, تو یہ تو اس کا رد عمل ہے. سمٹ کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ یہ واضح ہو جائے, اس پہ بہت بات ہوئی ہے. دیکھیے کہ چین نے کہا نہیں, بالکل چین نے ہمیں نہیں, بہت سے ممالک کو یہ کہا ہوگا, ظاہری بات ہے ان کا امریکہ سے تعلق سب کو پتہ ہے, لیکن اس میں مسئلہ دوسرا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 2-3 ڈیفرنٹ سیشن تھے. ایک ان کے صدر بائیڈن جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے تھے, ایک ان کے سیکرٹری بلنکن کر رہے تھے. یہ 2 بڑے فورم تھے اس سمٹ کے, اور پھر ایک کوئی سائڈ پہ تھیمیٹک سیشن تھا. ہمیں وزیر اعظم پاکستان کو انٹریکٹیو سیشن میں انٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا. ان کا ایک ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ 3 منٹ کا وہاں پہ ہم نے دینا تھا جو چلنا تھا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہے ایک میٹنگ پہ جہاں آپ اپنا ویو نہیں دے سکتے, آپ انٹریکٹ نہیں کر سکتے, 3 منٹ کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ تو ہم ٹویٹر پہ ڈال دیں. سو یہ اس کو واضح کر لیں کہ یہ فیصلہ ایک تکنیکی بنیاد پہ ہوا ہے, اور ابھی آپ کو یہ بتایا ہے وزیر خارجہ نے بھی کہ اس کے بعد بڑی اچھی ان کی بات ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے سال جب وہ فزیکل ہوگا تو ہم بالکل سوچیں گے, اور اگر تو اس میں بالکل جائیں گے. لیکن بہرحال ہم یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں نا, بالکل اوپنلی ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ ہماری نمبر 1 پریفرنس چائنا ہے, ہمارا کلوزسٹ فرینڈ چائنا ہے, ہمارا فیوچر چائنا کے ساتھ منسلک ہے. وہ بالکل صحیح ہے, اور ابھی میں فارن منسٹر سے بھی بات کر رہا تھا, لیکن اس حوالے سے جو رسپانس ہمیں چائنا سے ملنا چاہیے, جو پچھلے 2 سال میں خاص طور پہ جو سچویشن ہے, اور میں اگین ایک انڈیپینڈنٹ پاکستانی آبزرور کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں, ہم بڑے کرائسس سے گزرے ہیں, اکنامک کرائسس سے گزرے ہیں. ہم امریکن لیڈ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے دروازوں پہ جا کے ہم نے دستک دی ہے, ہمیں سعودی عرب جانا پڑا ہے, ہم نے وہاں جا کے دستک دی ڈپازٹس کے لیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. اور وجہ کیا ہے, ہماری اکانومی آ رہی ہے پریشر میں سی پیک کے مختلف معاملات کی وجہ سے بھی. یہ نہیں ہے کہ ایکسکلوسیولی اس کی وجہ سے آ رہی ہے, یہ بڑے ایکسپینسو ہم نے کانٹریکٹس کیے ہیں. ہمارے پاس ہمیں 40,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے, ہمارا خرچ جو ہے وہ 24,000 سے زیادہ 25,000 سے زیادہ نہیں ہوتا, گرمیوں میں سردیوں میں 12,000 سے زیادہ نہیں ہوتا. ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. چائنا کیا, کوئی ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ بھی جو ہے اکنامکس کا وہ جان سکتا ہے کہ پاکستان
اس وقت کس صورتحال سے گزر رہا ہے. چائنیز ان ڈفرنس، چائنیز ایسا لگا کہ they don't want to know us. یہ پوری صورتحال نے ہمیں بڑی تکلیف میں مبتلا کیا، اور اس امریکہ سے جس سے کہ ہمارے وہ تو نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پھر ہم ان کے دروازے پہ جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بہت ہی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہو گئی. اچھا کامران صاحب تھوڑا سا اس میں دیکھیے وی ہیو ٹو بی اے بٹ جوڈیشیس اباؤٹ دس. پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، بالکل امریکہ کا اثر و رسوخ ہے، لیکن جسٹ لائک اینی ادر کنٹری ہمارا یہ حق ہے، وہ ایک لینڈنگ انسٹیٹیوشن ہے. اگر پاکستان کو ضرورت ہے تو ہم جا کے ان سے نیگوشیٹ کرتے، اور نیگوسیشن کی جو ٹرم ہوتی ہے اس پہ آپ کو لون ملتا ہے. وہ کوئی بائیلیٹرل ارینجمنٹ تو نہیں ہے. لیکن امریکہ کی جہاں تک آپ نے بات کی، میں یہ واضح کر دوں، اور میں بالکل پبلکلی یہ کہتا ہوں، بڑی تنقید بھی میرے پہ ہوتی ہے کہ امریکہ سے آیا اس لیے کہہ رہا ہے. دیکھیں ہمارا وسطی دنیا کے بغیر گزارا نہیں ہے اس وقت، بالکل اس بات کو واضح کر لیں. ہماری ایکسپورٹ جو یورپ اور امریکہ میں جاتی ہے وہ اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. اس لیے یہ تو سوال اٹھ ہی نہیں سکتا کہ ہم امریکہ یا یورپ کے بغیر آگے چلنا چاہتے ہیں. دیٹ از آؤٹ آف کوسچن ایٹ دس پوائنٹ. جہاں تک بات ہے چین کی، دیکھیے اسٹریٹیجکلی اور اسٹریٹیجک ایشوز پہ جتنا چین نے ہمیں ہیلپ کیا ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو اور فورم ہو، سیکیورٹی ریلیشن شپ ہو، وہ دنیا کا اور کوئی ملک قریب بھی نہیں آتا. لیکن کامران صاحب بات یہ ہے کہ جہاں آپ آ جاتے ہیں نا سی پیک پہ، لون، اکنامک سپورٹ، یہ سوچ ہمیں بدلنا ہوگی. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو آپ کو بار بار خیرات دینے کو تیار ہوگا. چین جو سپر پاور بننے جا رہا ہے یا بنا ہے، یہ لوگوں کو خیرات دے کے گڈ ول جنریٹ کر کے نہیں بنا، کٹ تھروٹ بزنس کر کے اپنی اکانومی ڈیولپ کر کے بنا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ سی پیک کے لون، پہلی تو بات ہے کہ یہ سی پیک کے برڈن کی وجہ سے ہمارے یہ مسائل نہیں ہیں اکانومی کے، لیکن بہرحال فرض کریں یہ بات ہو کہ جی بہت مہنگے اور کیپیسٹی پیمنٹس، تو جناب وہ ہمارے ہی حکمرانوں نے سائن کیے ہوئے تھے نا. تو بات یہ ہے کامران بھائی کہ جب تک وی ڈونٹ پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، کیوں یہ سائن کر کے گئے تھے ایسی چیزیں؟ اب آگے جو ہم نے چلنا ہے، ہمیں بزنس پروپوزیشن سامنے رکھنی ہے، انسینٹیو دینا ہے. یہ خیراتی کام پہ نہیں چلے گا. خیراتی کام نہ کرے، بالکل کاسٹ بینیفٹ ریشو پہ بات کرے، بالکل ایک کٹ تھروٹ بزنس مین کے انداز سے بات کرے. چائنا جو کہ وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے تو ہم بھی تو کریں، ہم بھی تو وہی کریں. ہم بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی اگر امریکنز یا ویسٹرن نیشنز یا ہمارے ساتھ کوئی اور تعلق بنانا چاہتا ہے یا ہم اس کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں، اور پھر ہم بھی تو آخر صرف چائنا ہی پاکستان کی مدد نہیں کر رہا نا موہد بھائی. پاکستان بھی دنیا میں نارتھ کوریا کے بعد چائنا کا سب سے بڑا ایلائی ہے نا. چائنا کو ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری دوست دنیا کا اور کون سے ملک کا شہری ہے جو اس کو یہ کہتا ہے؟ اور ہمارے لوگ ایک طرح سے پوچھتے ہیں چائنا کو، آخر ہماری طرف سے بھی کچھ ہو رہا ہے نا. نہیں بٹ دیکھیں نا، دیکھیں یہاں پہ پرابلم ہے کامران صاحب. کتنی دیر ہم اس امید میں رہیں گے کہ کبھی کوئی آ کے خرچہ پورا کر دے گا، کبھی کوئی کر دے گا؟ وی ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دس مینٹالٹی. ہاں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے. ہم نے چائنا کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے کہ جناب ہمارے 10 پروڈکٹ ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا کو، لیکن آپ ہم سے امپورٹ نہیں کرتے. لیٹس سٹ ڈاؤن اینڈ فگر آؤٹ. آپ کی سن سیٹ انڈسٹری ہے جو وہاں سے جا رہی ہے، کوئی ویتنام جا رہی ہے، کوئی بنگلہ دیش جا رہی ہے. آپ بتائیں آپ کو کیا انسینٹیوز چاہیے، وہ ادھر لے آئیں. لیکن انسینٹیوز کمپیٹیٹیو ہونے پڑیں گے. کوئی بھی کمپنی آپ کے پاس نہیں آئے گی جب تک اس کو نظر آئے گا کہ وہ یہاں کے پیسے بنا سکتی ہے. سمپل سی بات ہے. سو وہ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ از ویلڈ، آئی ٹیک اٹ. لیکن ہمیں کسی کیمپ میں جائے بغیر سب کے ساتھ تعلق آگے بڑھانا ہے. چائنا از اے اسٹریٹجک پارٹنر، لیکن اس امید سے نکل جائیں کہ چائنیز کمپنی بھی اس لیے ادھر آئے گی کہ وہ پاکستان کے بڑے اچھے دوست ہیں. نہیں، آئیں گے وہ تب جب ہم انسینٹیو وہ دے سکیں گے. اور یہ انرجی کا بہت بڑا یہ جو سارا پرابلم کھڑا ہے، یہ پہلے بنا ہے، جو بھی کانٹریکٹس، کیپیسٹی پیمنٹس، اب اس سے نکلتے ہوئے بھی ہمیں بہت وقت لگے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر موحید یوسف ہمارے ساتھ تھے. اب اس کا انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ اوپینین حاصل کریں گے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری اور میجر جنرل محمد رضا جو سی پیک کے پی ایچ ڈی ہیں. ہم سے گفتگو کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی پاک امریکہ تعلقات میں جاری سرد مہری، اس میں مزید خرابی. پاکستان کا فیصلہ کہ بائیڈن ڈیموکریسی کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا، وہ بھی اس لیے کہ چین نے اسے یہ مشورہ دیا. دوسری جانب پاک چین تعلقات کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے پاکستان کی معیشت پہ جو دباؤ ہے
خاص طور پہ ان قرضوں کے معاملے میں جو کہ سی پیک کے تحت حاصل کیے گئے جو کمرشل قرضے ہیں، اس کے علاوہ جو بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں جو ہماری ضرورت سے تقریباً 2 گنی زیادہ ہے، مگر ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے جو کہ ہماری ریاست اور ہماری معیشت اٹھا نہیں سکتی، جس کی وجہ سے ہم ایک چنگل میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال پر اب ہم ایک انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل اور ایکسپرٹ اوپینین حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں محترم ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری، اسٹریٹجک ڈیفنس امور کے ایکسپرٹ ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد۔ جنرل صاحب سی پیک امور میں پی ایچ ڈی کیا ہے اور اس لحاظ سے وہ بڑے پاکستان کے بہت ہی ایک ڈسٹنگوشڈ قسم کے اسکالر ہیں سی پیک ایشوز کے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ اے مارشل صاحب آپ سے بات شروع کر رہا ہوں، آپ کو کتنی بیلنسڈ لگتی ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی جو اس وقت سمت ہے، خاص طور پہ اس کولڈ وار کے ماحول میں جو چھپا ہوا نہیں ہے، جس میں چین اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں؟ امریکہ اور مغرب کہتا ہے چین ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ اس موقع پہ پاکستان کی جو پوزیشننگ ہے اور خاص طور پہ جو حالیہ اقدامات ہیں، یہ آپ کو کتنے بیلنسڈ لگتے ہیں یا اس میں کوئی نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ خان صاحب بہت شکریہ جی۔ آج جب کہ ایک کولڈ وار کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کولڈ وار اصل میں ہے نہیں ابھی تک، کمپلیمنٹیریٹیز ہیں، کمپٹیشن ہے، بہت جگہوں پہ ٹریڈ بھی امریکہ اور چین بہت زیادہ آپس میں کرتے ہیں، دنیا کی میکسیمم بڑی ٹریڈ ان دونوں ملکوں کے بیچ میں ہے، اور چین نے امریکہ کا بہت بڑا $1 ٹریلین سے زیادہ کا ڈیٹ خرید رکھا ہوا ہے۔ تو ایسی ماحول کے اندر ایک کولڈ وار کی ایک بات تو کی جاتی ہے لیکن اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، اور اس کولڈ وار کے اندر یا اس قسم کی کولڈ وار کی گفتگو کے اندر پاکستان اپنے آپ کو ایک سٹیگنیٹڈ لمبو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر۔ یعنی ہم امریکہ سے بھی بگاڑ بیٹھے ہیں، ہم چین سے بھی تقریباً اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر کہ چین بھی اب سوچ سمجھ کے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے کہ آیا پاکستان کے اندر جو بھی پاکستان وعدے کرتا ہے اس کو آگے لے کے چلنے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان آج جہاں پہ کھڑا ہے فارن پالیسی کے حساب سے، پہلی بات وہ بالکل بہت اچھی حالت نہیں ہے، بلکہ ہم ایک جسے کہتے ہیں اسٹیگنیشن کے اندر ہیں، چاہے وہ میں مڈل ایسٹ کو دیکھوں یا میں امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کو دیکھوں، اور پاکستان کی پرپسفل فارن پالیسی نظر نہیں آتی، اس میں مقصدیت نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا، جہاں بیلنس کی بات کرتے ہیں، بیکاز ہمارے اپنے اندر کلیئرٹی نہیں ہے، اس کی یہ پچھلے 10 سال کے اندر سب کچھ ہوا ہے۔ ہم ایک ڈونر قسم کی اکانومی بن گئے ہیں، یعنی ہمیں ڈونیٹ کوئی کرے گا تو ہماری اکانومی چلے گی، ہم ادھار لیں گے تو اکانومی چلے گی۔ تو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے ملکوں کے ساتھ دنیا کے اندر وہ تقریباً بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت ساری ہمیں ایک ڈیپینڈنٹ نیشن کی وجہ سے ہمیں کوئی سیریسلی نہیں لیا جا رہا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر جو اس گورنمنٹ کا پیریڈ اور اس سے پچھلی گورنمنٹ کا پیریڈ ہم نے ضائع کیا۔ جنرل صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ یقیناً امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بالکل اچھے نہیں ہیں، اس میں کوئی شائبے کی بات نہیں ہے، لیکن جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس ہمالیہ سے اونچی دوستی اور سمندر سے گہری دوستی کے عکاس نہیں ہے۔ چین بظاہر اس پورے ماحول کے اندر، اس پورے ماحول میں خاص طور پہ پچھلے 2 سال میں کافی سرد مہری ہم نے دیکھی ہے۔ سی پیک میں بھی ہم نے کوئی بہت ہی تیزی نہیں دیکھی، بالکل کووڈ رہا ہے لیکن کووڈ کے باوجود دنیا کے معاملات چلتے رہے ہیں، اور پھر خاص طور پہ پاکستان کو جو معاشی دباؤ کا سامنا ہے، یقیناً بجلی کے منصوبوں کی وجہ سے یا پھر ان پہ قرضوں کی وجہ سے اور خاص طور پہ کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے، چین اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس نے پاکستان کو ایک انتہائی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آلموسٹ پہنچا دیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم ایک چھوٹے چھوٹے ڈپازٹس کے لیے ہمیں ادھر ادھر جانا پڑا، سعودی عرب کے پاس گئے، پھر ہم IMF کے پروگرام میں جا رہے ہیں، تو سارے جو چین کے اپوزٹ کیمپس ہے وہاں پہ ہمیں جانا پڑتا ہے اپنی سپورٹ کے لیے، لیکن چین قطع تعلق نظر آتا ہے۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو نو اس، ایسا لگا اس پورے صورتحال میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کامران صاحب السلام علیکم، آپ کے لیے اور آپ کے ویورز کے لیے۔ میں نے ساری ڈسکشن جی غور سے سنی ہے، میں 2-3 چیزیں اگر آپ اجازت دیں ایڈ کر کے تو پھر مین جواب کی طرف بھی آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جہاں تک چائنا والی بات آپ نے کی، آئی تھنک یہ آپ کا مین کویسچن ہے۔ چائنا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور پچھلے 72 سال اس چیز کے گواہ ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہر اچھے اور برے وقت میں کھڑے رہے ہیں،
اور کبھی انہوں نے ہمارے اوپر کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی ہیں, کوئی شرطیں نہیں منوائی ہم سے. ابھی اگر ان کی طرف سے ہمیں ایک تاثر مل رہا ہے کہ سرد مہری ہے, یا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں ان کو آگے بڑھ کے ہماری مدد کرنی چاہیے, تو کیا ہم خود انٹروسپیکشن میں جا سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ غلطی کی؟ کیا ہم نے ان سے بات کی کہ نہیں کی کھل کے؟ کیا ہم نے ان کی کوئی توقعات پہ پورے اترنا تھا تو کیا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی کہ نہیں؟ لیکن جہاں تک چائنا کا تعلق ہے, میں کہتا ہوں کہ وہ بڑے پیشنٹ لوگ ہیں, بہت خاموشی سے کام کرتے ہیں, اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان کو دور بھی کیا جا سکتا ہے. اگر ان کو کوئی گلا ہے سی پیک کے, تو اس کے اوپر بھی دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی کاوشوں کو آگے بڑھانا چاہیے. جو آپ نے فرمایا ہے جو مہنگی بجلی کا, آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ ہم اگر ان کو ریکویسٹ کریں چائنیز کو کہ وہ اور ان کی کمپنیز ہمارے ساتھ مل کے ری نیگوشیٹ کریں, تو slowly and gradually we will be able to convince them. گفتگو کو مزید عمار صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم بار بار جب بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ چائنا نے ہمارا اتنا ساتھ دیا, ہمارا ایک ایک شہری جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہماری دوستی جو ہے ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہے. شاید دنیا کا کوئی ملک چائنا کے لیے ایسی گڈ ول دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے, اور اتنا قریبی ساتھی شاید نارتھ کوریا تو ہوگا چائنا کا, لیکن پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یقیناً پاکستان کا بھی اس میں وہ پورا عمل رہا ہے, لیکن کیا اس سرد جنگ جیسے ماحول میں, جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا, اس ماحول میں ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں یا خطرہ مول نہیں لیں, تو کیسے ہم بیلنس اسٹرائک کریں کہ جو یو ایس کے اس خطے کے حوالے سے کنسرن ہیں یا ہمارے حوالے سے جو کنسرن ہیں, کہ ہم کسی طرح سے نارملائز کر پائیں وہ ریلیشن شپ یو ایس سے بھی اور ویسٹ سے بھی, کہ آفٹر آل ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ کی ڈیسٹینیشن یو ایس ہے, ویسٹرن کنٹریز ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ کی, چائنا تو نہیں ہماری ایکسپورٹ کو ایبسارب کرتا ہے. خان صاحب دیکھیے, ہمیں جب چین کے ساتھ اپنے تعلقات کی بات کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں 72 سال کے اندر بہت مشکل وقتوں کے اندر چین آگے بڑھ کے پاکستان کی مدد کی, لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان بھی چین کے لیے دنیا کے اندر ایک ونڈو کی, ایک کھڑکی کھولی, انہوں نے ایک دروازہ کھولا جس کے اندر کہ چین نے اپنا تعلق قائم کیا دنیا کے ساتھ. اور 71 کے اندر جو یہ تھا امریکہ اور چین کا تعلق آپس میں جس طریقے سے پھر ریکگنیشن 72 میں ہوئی, تو یہ ایک پاکستان کا فیسیلیٹیٹر دنیا جانتی ہے, تاریخ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہم جب کہتے ہیں نا کہ اصل میں پاکستان اور چین کے تعلقات ایک ریٹرک اور ایک سلوگن کا کے قیدی بن چکے ہیں. ہم وہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی کے ایسے چکر میں بن چکے ہیں کہ پاکستانی ہوتے ہوئے ہم کسی اور طرز سے, کسی اور پیراڈائم میں ان تعلقات کو دیکھنے کے لیے ابھی تک ریڈی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹریٹجک سپورٹ ہمیں اویلیبل رہی مختلف جگہوں کے اندر چین کی طرف سے, اس کی اپنی جگہ ہے. پاکستان نے بھی بہت طریقوں سے چائنا کی مدد کی, اسٹریٹجک طریقے سے مدد کی, تو یہ 2 وے اسٹریٹ رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا چین کے میانمار کے اندر یا فار دیٹ میٹر کسی اور ملک کے اندر یا افریقہ کے کچھ ممالک کے اندر کیا ایسی ہی گفتگو وہاں کے لوگ جن کو کہ چین اتنے کھلے طریقے سے پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا وہ BRI کا پارٹ ہوں یا کسی اور چیز کا ہوں, تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ملک جہاں پر چین اتنا پیسہ دے رہا ہے یہ تمام ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں. ان ڈیپینڈنٹ اکانومیز کے اندر ان کی ڈیپینڈنسیز ہیں جس کی وجہ سے ان کی ضروریات جب پوری ہوتی ہیں تو چین کے گن گاتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان ایک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس کے انٹرسٹ ملٹی فیسٹڈ ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا آپ نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہ مڈل ایسٹ ایک ایسی دنیا بدلتی جا رہی ہے, روز کا روز بدلتی جا رہی ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ سعودی عرب اب وہ سعودی عرب نہیں رہ گیا, UAE اب وہ UAE نہیں رہ گیا. جب تک ہم یہ احساس نہیں کریں گے, اور سملرلی باقی ممالک جب تک ہم یہ احساس نہیں کریں گے اور پرانے طرز پہ ہی اپنے تعلقات کو لے کے چلیں گے, تو مڈل ایسٹ بھی ہمارے ہاتھوں سے تقریباً نکلتا جا رہا ہے اور کھو جائے گا. یاد رکھیں کہ جب یہ پاور پلانٹس کی بات ہو رہی تھی اس کے نیچے سی پیک کے نیچے, تو جب ان سے قیمت کم کی بات ہوئی تو انہوں نے اس کے اوپر بلکہ اس کو ریئیکٹ کیا اور کہا کہ ہم یہ وڈرا کرتے ہیں اس جو پاور پلانٹس ہیں. انہوں نے وہی ریٹ مانگا, وہی ٹرمز مانگی جو کہ اس سے پہلے موجود تھی. تو میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجک بنیادوں کے اوپر جہاں پر چین کو پاکستان کو چین کی سپورٹ کی ضرورت تھی, وہاں پر چین نے اپنے کمرشل انٹرسٹ کو زیادہ آگے پرائرٹی دی. تو میرے خیال میں ہمیں بیلنس طریقے سے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. چین ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے, لیکن ہمیں تمام انڈے اس
चीन की टोकरी में नहीं डालने, हमें अपने तल्लुकात अमेरिका, यूरोप, बाकी ममालिक, मिडल ईस्ट इनके साथ रखने हैं। याद रखें कि सऊदी अरेबिया ने आपको 3.2 बिलियन डॉलर्स उस वक्त दिए जब IMF $1 बिलियन देने पर तैयार हो गया था। बुरा लगे भला लगे, कुंजियाँ इन खजानों की अमेरिका के हाथ। जल साहब, आप ये फरमाइएगा कि ये CPEC का वो मरहला जहाँ पर यकीनन पाकिस्तान ने कर्जे लिए, चीन ने अपना एक्सपर्टीज़ बेची, अपने मशीनरी बेची, अपने पावर प्लांट्स बेचे, अपने कर्जे हमें दिए, और जाहिर है कि ये सारा वो सौदा है जो कि पाकिस्तान ने पे बैक करना है। अब जो पाकिस्तान को जब जहाँ से फ़ायदा होना है वो इकनॉमिक जोन्स हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी है, चीनी कंपनी उसकी रीलोकेशन है, CPEC का दूसरा सबसे अहम फेज़ है जिसमें कि पाकिस्तान की इकॉनमी को चलना है, वो कहीं पे कहीं खो गया है, और उसमें अब उस तरह की हमें रिस्पॉन्स या वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही जो कि हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे। वो सूरज तुलू ही नहीं हो रहा जिसका इंतज़ार था। आपकी इजाज़त से खान साहब, मैं पहले तो ये अर्ज़ कर दूं जी, सर्द जंग की जो बात हो रही है, सर्द जंग किसी हद तक विजिबल होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये रिलेट करती है, जो उसके इंडिकेटर्स होते हैं कि डिनाइल ऑफ मार्केट्स हो सकती है, डिनाइल ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है, अंडरमाइनिंग इन इंटरनेशनल फोरम्स हो सकती है, और फिज़िकल कंटेनमेंट। तो ये सारे चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं और किसी न किसी हद तक ये हो रही हैं। अमेरिका ने अपना एक प्लेज वायलेट किया है कि वन चाइना पॉलिसी का जो प्लेज था उनका, उसको उन्होंने वायलेट किया जब उन्होंने ताइवान को इनवाइट कर लिया। अभी आते हैं चाइना पाकिस्तान की जो डेस्टिनीज़ हैं, ये खान साहब इंटरट्वाइंड हैं, और इस वक्त मेरे ख़्याल में चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत अहम है। पाकिस्तान की भी ज़रूरत है कि चाइना ने जो हेल्प दी है हमें, कि और कहीं से आ नहीं रही, ये एक होप है। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को, कि इसको बहुत अच्छी तरह, बहुत केयर के साथ हैंडल करें। चीन की हमारे ऊपर डिपेंडेंस खान साहब ये है कि चीन की जो फ़िज़िकल कंटेनमेंट है उसके लिए ओपनिंग एक ही है, उस सारी गांठ को खोलने का एक ही रास्ता है, और वो गवादर है, और वो CPEC है। इसलिए हम बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस कम नहीं है, हर दिन बढ़ेगी। जूँ जूँ ये सर्द जंग आगे बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी। दूसरा, आपने जो फरमाया अबाउट दी कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने बिल्कुल सही कहा है, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, हमें रीनेगोशिएट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी, मेजर जनरल मोहम्मद रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। चीन के CPEC के हवाले से, पाक चीन ताल्लुकात, पाक अमरीका ताल्लुकात, इन तमाम मामलात पर आज के इस खुसूसी प्रोग्राम के इस हिस्से को हम उसको कंक्लूड कर रहे थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। दुनिया खबर की दुनिया।